अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह आले इमरान की क्लास नंबर 66 है और इंशाअल्लाह ताला इस क्लास में हम आया नंबर 31 पे तदब्बुर स्टार्ट करेंगे। आया नंबर 31, कुल कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम मोहब्बत रखते हो करते हो अल्लाह सुब्हानो ताला से, फत्तबिऊनी तो अतात करो इत्तबा करो मेरी, युहब्बिबकुमुल्लाहु मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह, व यगफिर लकुम और बख्श देगा तुम्हारे लिए ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को, वल्लाहु और अल्लाह गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। किसको खिताब किया जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप कह दीजिए, क्योंकि अच्छा आपको मालूम ही होगा क्योंकि आप सुनते रहते हैं कि ये जो आयत है इसकी ये जो वर्डिंग है ये बहुत ही मारूफ है ना। खास तौर पे ये कि अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो तो मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह। और तो ये आपने अक्सर सुना होगा खुतबों में, वाज में, मुख्तलिफ लेक्चर्स में, ये बहुत कसरत से ये बयान की जाती है ना। और इसमें कोई शक नहीं कि मोहब्बत का असल सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह सुब्हानो ताला। तो लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने शर्त का अंदाज अपनाया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, तो ज़ाहिर है किसी को कहलवा रहे हैं बात। और आगे अगर हम सीगे देखें, अगर तुम मोहब्बत करते, अगर तुम तुहिब्बूना तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से। ज़रा इसका असलूब स्टाइल भी देखिएगा। सबसे पहले तो ज़ाहिर है हरफु शर्त आ गया, फिर फेलू शर्त, फिर काना इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसका इस्म और फिर उसकी खबर। तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट असलूब है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तुम मोहब्बत करते हो या तुम मोहब्बत रखते हो अल्लाह से, जिनको कहा जा रहा है ये कौन है? खिताब मुखातिबीन कौन है? जमा में है लेकिन कौन है बताइए। यहाँ पे किन से कहना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बताइए कौन है, बताएं। मोमिन, ईमान वालों से कह रहे हैं अल्लाह ताला, ठीक है। और एनीथिंग मैं आप जो कहेंगे वो लिखती जाऊंगी, बस खाली ईमान वाले। कौन से ईमान वाले? हमेशा जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं अल्लाह ताला, तो उस वक्त कहना है ना, यानी लाइव की बात। तो पहले मेरा सवाल आपसे दोबारा करती हूँ कि पहले मुखातबीन कौन है? नंबर 1 पे, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पहले जिस वक़्त की बात हो रही है उस वक़्त बताइए। मुसलमान, सहाबा, ज़ाहिर ईमान वाले हैं तो सहाबा ही हैं उधर सामने जिनसे मुखातिब हैं, बस उस वक़्त के सहाबा। अच्छा, और आपने कहा अहले किताब, यानी अहले किताब से मुराद कि उस वक़्त के यहूद और नसारा, ठीक है, आपकी दूसरी राय के मुताबिक। और कोई मुखातिब अव्वल सहाबा जो उस वक़्त के मोमिन, फिर हम। मैं उस वक़्त के एतबार से पहले बात करूंगी, फिर अपनी बात तो बाद में करेंगे हम। यानी आप लोगों में से मेजॉरिटी के मुताबिक ईमान वाले और सहाबा हैं, और एक राय के मुताबिक अहले किताब यहूद और नसारा। अच्छा, अब ज़रा दोबारा आए वापस इस स्टेटमेंट के ऊपर।
آپ کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اطاعت کرو میری تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جہاں تک ایمان والوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ صحابہ، ان کے ساتھ اگر کا لفظ لگانا جائز بنتا ہے آپ کے خیال میں، شرط کا؟ صحابہ کون صحابہ؟ ظاہر ہے صحابہ میں اگر ہم لسٹ کیٹیگرائز کریں تو اوپر کے صحابہ سے لے کے نیچے تک کے صحابہ ساری، تو صحابہ کی جو محبت ہے کیا وہ محتاج تھی اس بات کی کہ اس کو کیا جائے، کہ ان کے لیے شرط لگا کے کہا جائے؟ اللہ تعالیٰ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ وہ تو اطاعت کرتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ ہی تو نمونہ ہے ہمارے لیے نا، ایک اطاعت کا۔ اس کے اوپر تو آج لمبی بات کریں گے ہم لوگ، لیکن کیا ہے پھر ٹیسٹ ایمان کا؟ اچھا اچھا، اس میں آپ لوگ کلیئر نہیں ہیں۔ چلیں اب دوبارہ میرا دوسرا سوال ہے، یہ تو آپ نے کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو آپس میں ان کا ربط ہے نا، ربط ہوتا ہے نا۔ بتانے کو میں ابھی سب بتا دوں گی آپ کو، ظاہر ہے بتانا ہی ہے، لیکن ربط ہوتا ہے پیچھے آیات کے ساتھ۔ پیچھے جو آیات پڑھی ہیں کچھ یاد کریں ان کے بارے میں، وہ کن کے بارے میں تھی، کیا اس میں بات تھی؟ اور یہاں خاص طور پہ مین چیز آپ نوٹ کریں، محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تم محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو محبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو پیچھے جو آیات پڑھی تھی میں تھوڑا دکھا بھی دیتی ہوں آپ کو، پیچھے سے کچھ یاد کریں کن کے ساتھ بات ہوئی، کن کو کہا گیا، محبت کی بات کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ 28 نمبر سے نا، 28 نمبر سے شروع ہوئی تھی۔ اب یہ ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ، کہ یہاں کہا جا رہا تھا کہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی ان کے ساتھ محبت نہ رکھو۔ اور دوستی کو ہم نے پھر بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ کس ٹائپ کی محبت کی بات ہو رہی تھی، رائٹ؟ تو یہ اب اس سینیریو میں یہ جو پیچھے ساری بات ہے اور دلوں کے اندر چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے محبت، ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے کیا ہے کہ دل میں دوستی محبت رکھی ہوئی ہے تو اسے نہ چھپاؤ، اور پھر آخرت میں سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور یہ ساری بات۔ تو اب مجھے بتائیں اس کی روشنی میں تھوڑا سا ربط کیا بنتا ہے پیچھے آیات کے ساتھ؟ کفار کی دوستی پڑی تھی، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو مسلمان نہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ، اچھا، لیکن یہاں تو ذرا آپ نوٹ کریں نا کہ رشتہ دار مسلمان ہی نہیں ہوئے تو ان سے یہ سٹیٹمنٹ کیوں کہی جائے گی؟ جو مسلمان نہیں ہوئے تو وہ اتباع کیسے کریں گے اگر تم محبت رکھتے؟ دیکھیں، اچھا ایک منٹ، اب میرا دوبارہ آپ سے سوال ہے، ذرا غور کیجئے گا، میں چاہتی ہوں آپ وہاں تک جائیں، وہاں تک جائیں۔ دیکھیں، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، یہ سٹیٹمنٹ کب دی جاتی ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ کب دی جاتی ہے اگر تم یہ کہتے ہو؟ یہ سٹیٹمنٹ کب دی جاتی ہے؟ ویسے ہی جنرلی بات کریں، نہیں کہ اگر تم محبت رکھتے ہو، یعنی جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہو اسی کو کہیں گے نا یہ ہے۔ جب کوئی کہہ رہا ہو کہ میں محبت کرتا ہوں، وہ دعویٰ کر رہا ہے محبت کا کہ میں محبت کرتا ہوں، رائٹ؟ اوکے، تو تب اس کو یہ کہیں گے نا کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر اپنی محبت کو پروف کرو، کیونکہ محبت کہاں ہوتی ہے؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر، وہ تو نظر نہیں آتی نا۔ محبت کوئی نظر آتی ہے ایسے کے اندر؟ ایمان، محبت، سارے جذبات، نفرت، ایوری تھنگ، وہ کہاں ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ نظر کب آتی ہے؟ جب وہ باہر آتی ہے، جب وہ عمل میں آتی ہے، ایکشن میں آتی ہے محبت۔ یعنی جیسے بچے سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں؟ اس کو چومیں گے، اس کو پیار کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، مطلب بچے کی بات، کہ اپنے بچے سے تو ہوتی ہے تو وہ انسان کرتا ہے، لیکن اگر کسی باہر آپ بچے سے محبت کا اظہار کریں تو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پھر کیا کرو؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے وہ کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے کہ
اطاعت کرو میری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. انہوں نے خود کہنا ہے نا. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ، جو آپ لوگوں نے سب نے یہی کہا ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے؟ ان کو کہنے کی ضرورت تھی ہے؟ بتائیں. وہ دم بھرتے تھے ایسے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو پروف کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر بتائیں آپ. وہ تو آلریڈی نہیں، محبت کرنے کی بات نہیں کر رہی، اطاعت کرنے کا سوال پوچھ رہی ہوں. کیا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے یا کم کرتے تھے کہ ان کے لیے پروف کرنے کے لیے انہیں کہا گیا کہ اگر تم محبت رکھتے ہو تو پروف کرو؟ تو آپ نے کہا نا کہ یہ تو ہبونا کون ہے، واؤ کون ہے، صحابہ ہے. یہی کہا نا مسلمان ہے، رائٹ؟ نہیں، یہ نہیں ہے سوال کا جواب. یہاں پہ یہ زمانہ دیکھیں کون سا والا ہے. تو یہ زمانے کے اعتبار سے یہاں پہ خطاب میں اس وقت کے کون کون ہیں؟ سب سے پہلے تو ہیں اہل کتاب، جن میں سے یہود سر فہرست. ٹھیک ہے، یہود، کیونکہ یہود ہی نے زیادہ تنگ کیا ہوا تھا نا، یہود تھے نا یہ مدینہ میں. تو یہود سر فہرست ہے نمبر ایک، جن کو کہا جا رہا ہے. ہم ان کو الگ الگ بات کریں گے. پھر اس کے بعد مشرکین. ابھی آپ کہیں گے مشرکین وہ کیسے؟ وہ بھی بات کرتے مشرکین یعنی کفار جن کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو اوپر گزر چکے ہیں، جو کم ایمان والے تھے نا، یعنی جو جن کی ابھی وہ اوپر کون سی آیت 28 نمبر آیت میں جن کی بات ہوئی ہے کہ جو تھے تو مومن مسلمان، لیکن ان کا ابھی ایمان جو تھا نا وہ اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، کم ایمان والے مومن. ٹھیک. اس کے بعد اور کون ہے؟ تمام عامت الناس. ٹھیک ہے، یہ پوری لسٹ ہے یہاں پہ جن کو کہا جا رہا ہے. اب ہر ایک کو الگ الگ کہا جا رہا ہے نا. سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں یہود سے خطاب، کیونکہ وہی سب سے زیادہ سٹبن تھے نا جنہوں نے ڈرامہ کیا. اب ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم محبت رکھتے ہو تو کیا وہ دعویٰ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے محبت کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں مانتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. بھرا پڑا ہے ان کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ. اور وہ ناز بھی بہت کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہیں، چوزن ہیں. کہتے تھے نا، ہمیشہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا خاص رشتہ ہے، اسی لیے اس نے ہمیں اتنے پیغمبر بھیجے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں چوز کیا ہوا ہے. رائٹ؟ دیم سیلف، بالکل ایگزیکٹلی، کہ اللہ کے موسٹ بلوڈ ہیں، وہ لاڈلے ہیں. تھے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایسے ہی لاڈلے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے کے لیے ان کو خاص اس وقت کی مسلمان امت تھی نا. تو جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ کیا ہوا؟ وہ جب بھی انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، اللہ کو obey کرنے کی، اللہ کے بارے میں، تو آگے سے ناراض ہوتے تھے. کیا کہتے تھے کہ ہم تو تم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور وہ ہم سے بھی محبت رکھتا ہے. یہ کہتے تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. پیچھے گزر چکا ہوا ہے نا یہ سورہ بقرہ میں نا. تو یہ ان کو فرق کہا جا رہا ہے نمبر 1 پہ. یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو بڑے دعوے دار ہو محبت کے، اور تم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہو کہ ہم بڑے محبت رکھتے ہیں اللہ سے اور اللہ بھی ہم سے محبت رکھتا ہے، تو پھر ثبوت ثابت کرو، کیونکہ محبت تو دل کے اندر ہے نا. پھر اب ثبوت آنا چاہیے نا، سامنے آنا چاہیے ثبوت نا. اب اگر ہم ان کی ہسٹری میں جائیں تو موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہی بھیجے نا ہر ایک قوم کے اوپر نا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا دعویٰ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے سوا اور کیا تھا؟ یعنی اس وقت ان کا اگر ہم دیکھیں، یعنی کسی بھی امت کا دعویٰ جو ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ اتباع کرے. تو ابھی چلیں، یہ تو ہو گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کو بھی تھوڑی دیر روک دیں. لیکن اگر اس وقت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے اپنے پیغمبر جن کو یہ مانتے بھی تھے، اب ان کی اتباع کرنا یہاں ہے نا فَاتَّبِعُونِی، تو یعنی ان کی اتباع جو تھی وہ ثبوت تھا نا اس بات کا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام
کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ وہ پیغمبر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے، تو ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ پھر ان کے لیے ثبوت تھا، آنا چاہیے تھا سامنے ان کے لیے ثبوت۔ کیا آیا؟ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی؟ کبھی بات مانی؟ یا ہم ابھی پڑھ بھی رہے ہیں سورہ بقرہ میں، آپ پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، کسی جگہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ہر جگہ ان کے ساتھ انہوں نے بہت ہی برا رویہ رکھا، اور ہر بات کے جو انہوں نے کہا اس کے الٹ کیا۔ تو ادھر ہی دیکھ لیں، تو جب ان سے محبت نہیں رکھتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہاں کریں گے؟ اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اللہ سے، ان کے ساتھ جو تعلق کی سند صرف یہ تھی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی جائے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی گئی؟ نہیں۔ یہود نے حضرت موسیٰ اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ہمیشہ ان کو ڈینائی کیا، ان کو کبھی کسی بات پہ انہوں نے نہیں مانا۔ تو دونوں کو اگر دیکھا جائے تو دونوں کی یہی بات ہے، اتباع نہیں کی۔ تو یہود سے نمبر 1 اس پہ، یہود سے اسی اصول کے تحت کہ پیغمبر جو آتا ہے اس کی اتباع کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو پہلے پیغمبروں کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارے سامنے ان کا سارا قصہ ہے، تو یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ اصول کے تحت یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم واقعی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر آؤ میدان میں آؤ، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور غیر مشروط طور پہ ان کی اتباع کرو، شرائط کے ساتھ نہیں، غیر مشروط طور پہ۔ تو یہ ہے جناب فرسٹ لیول پہ کون؟ یہود، جن کو کہا جا رہا ہے۔ یہ سینس بن رہی ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے نصارہ بھی نا، جی بالکل، نصارہ ڈیڈ ایکسٹریملی گلو، بالکل پہلے ریجیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد انہیں اللہ کا بیٹا بنایا، تو وہ اتباع تو نہیں کی نا، وہ تو بلکہ ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ یہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا، یہ توحیدی پہ تھے لیکن بیسیکلی، لیکن حقیقت میں محبت کا ثبوت نہیں دیا نا، کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم پیچھے موڑیں یہ والے نمبر 2 پہ، کون سے مومن؟ جو کمزور تھے نا، یعنی جو اسلام تو لے آئے تھے لیکن اب ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا، یہ وہ والے اسلام لانے کے بعد بھی یکسو نہیں تھے نا۔ تو 28 نمبر آیت میں جن کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور ان کے ساتھ محبتیں بھی تھیں ان کی، اور رابطے بھی تھے، اور پھر وہ ان کو استعمال بھی کرتے تھے، یہ ہے نا۔ لیکن چونکہ وہ مسلمان ہوئے تھے تو پھر انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ظاہر ہے مسلمان ہو جانا جو ہے، ایمان لے آنا ہی اس بات کا دعویٰ ہے۔ ایمان تبھی لاتا ہے نا انسان کے جس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے نا۔ تو اس لیے جو پیچھے آیت 28 میں اس کے ساتھ رب جوڑے تو یہ پھر ان کو مخاطب، یہاں یہود کا ہو گیا نا، وہ الگ بات ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں ان کی طرف، وہ سٹل کنفیوز تھے کیونکہ ان کا ایمان کا لیول ابھی بالکل بیسک تھا نا، علم ہی نہیں تھا۔ نیو مسلمز کی بات اگر کریں ہم تو، اور پھر خاص طور پہ ان کے ساتھ دوستیاں تھی نا، جس میں منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق نہیں رکھا جائے نا، تو صرف ان سے، مسلمانوں سے یعنی مومنین کے ساتھ محبت کا تعلق رکھا جائے۔ اب وہ بھی دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی تو دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان جتاتے تھے، وہ ہم ساری ڈیٹیل اچھی طرح پڑھ کے آئے ہیں۔ تو ان کو بھی اہل ایمان جو ہر وقت اس میں رہتے تھے، تذبذب میں رہتے تھے، ان کو بھی اب یہ ایکچولی اس کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، صحیح رویے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو، اس بات کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس محبت کے ساتھ یہاں اب ڈیفرنٹ انداز ہے، یہاں ڈیفرنٹ انداز ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اب پھر تم لوگوں کی، دوسروں کی محبت کو جمع نہیں کر سکتے۔ اگر تم کرتے ہو تو پھر صرف اللہ سے محبت کرتے ہو، تو جو اللہ نے دیا ہے اس کے لیے دعویٰ کرنے کے لیے جو پریکٹیکل وہ کرو، پھر وہ اتباع کرو
جو اللہ کی اور اس کے کتاب کی اور اس کے دین کے دشمن ہیں، اگر ان کے راستے پہ چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو پھر رسول کی پیروی کیسے کرو گے؟ اصل میں ان کی پیروی نہیں کرو، رسول کی پیروی کرو. تو یہ ان کو یہ اس طریقے سے لیسن دیا گیا. بات کلیئر ہوگی؟ 28 نمبر آیا والے جو مسلمان ہیں جو کنفیوز تھے، ان کو سمجھایا گیا ہے کہ تم دلوں میں ان کی محبتیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو اور پیروی کی بھی ان کی کرتے ہو، انہی کے رستے پہ چلتے ہو. یہ سیریسلی آج جو نا اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے. اور یہ تو ابھی ہم ان کے اعتبار سے بات کریں، جب ہم اپنے پر آئیں گے پھر دیکھیں گے نا. جی بالکل. دس از دا مین اینڈ بیسک پروٹوکول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ لو، ٹو فالو دا کمانڈز اینڈ فالو کرنٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو اگر پہلے والے سارے پروفٹ ہوتے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پروفٹ ہوتے اس زمانے میں ہوتے، اگر مطلب سمجھنے کے لیے، تو کیا وہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے؟ پہلے والے پیغمبر ہوتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، تو پھر امت کیوں نہ کرے؟ تو یہ تو ایک ہی شریعت ہے نا جو چلی آ رہی ہے. تو ان کو اس انداز میں کہا گیا کہ یہ تو دعویٰ کرتے تھے، تو ان کو کہا گیا اپنے دعوے کو پروف کرو. اور جو لوگ مسلمان تھے ان کو کہا گیا کہ تم اپنے، ان کو ایکچولی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو احسان مت جتاؤ. اصل یہ ہے کہ اللہ سے محبت میں کیا نا اسلام قبول، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی نہ کرو. یہاں پہ ان کے لیے یہ لیسن ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد یہاں ایک اور کیٹیگری بھی ہونی چاہیے، وہ ہے منافقین. وہ بھی تو ادھر موجود تھے نا. یہ تو جو مومن ہے یہ اصل مومن تھے جو واقعی ایمان لائے تھے، لیکن کمزور ایمان والے، صحیح طرح نہیں تھے. لیکن منافقین بھی تو خود کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی مدینہ میں تو خاص طور پہ وہ موجود تھے وہاں پہ. ان کو بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہ بھی تو بڑا دم بھرتے تھے نا. یہ بھی تو کہتے تھے نا کہ ہم، اور آگے آگے آتے تھے، خاص طور پہ عبداللہ بن ابی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا دم بھرتے تھے اور بہت کرتے تھے. تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، کیونکہ اتباع تو نہیں کرتے تھے، چھپ کے بھی دلوں کے اندر چھپایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا ہوا تھا نا. تو ان کو بھی ایک طرح سے میسج ہے کہ تمہیں آپ کی اتباع کرنی ہے، اصل مقصد اتباع کرنا ہے نا، جو اصل مقصد ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں مشرکین کی، مشرکین بھی تو تھے نا وہاں پہ. مشرکین کیسے، مشرکین کو کیسے کہا جا رہا ہے؟ مشرکین تو محبت کا دم بھرتے تھے، بتائیں. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، میں دیکھتی ہوں آپ لوگ اس میں کس طرح سمجھتے ہیں. مشرکین، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ان کے لیے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یعنی کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نا. مشرکین تو کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کوئی پوائنٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ اگر یہ خطاب مشرکین کے لیے بھی ہو رہا کہ کرتے تو وہ بتوں کی پوجا ابھی بھی کرتے ہیں، رائٹ. اگر ان سے آپ پوچھیں گے اللہ کے بارے میں تو ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے، انہیں پتہ ہے کہ ایک پاور ہے، ایک ہی پاور ہے اور وہ اوپر ہے. اٹھا کے سر اوپر ہی دیکھیں گے، چاہے سکھ ہے چاہے ہندو ہے، کوئی بھی ہے نا. اور ایون سکھ تو پروردگار کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا. تو ایکچولی وہ کرتے تو بتوں کی عبادت تھے، لیکن وہ کہتے یہ تھے کہ ہم اللہ کی محبت کی غرض سے ان کو پوچھتے ہیں، یہ اوتار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کی شبیہ ہیں، اس طرح کر کے کچھ کہتے تھے نا. وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے یوں کہنا چاہیے کہ وسیلہ، جیسے ہمارے ہاں بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں نا، پیروں فقیروں کو بھی، اور اسی طرح مزاروں کو بھی، اور تو اور چیزوں کو بھی، اور پتہ نہیں کس کس کو بنا لیا ہوا ہے اپنا وسیلہ. ہم مسلمانوں میں تو یہ چیز بہت آگئی ہوئی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ایکچولی ان کے پیچھے بھی یہی کانسیپٹ ہے. اچھا، سب سے زیادہ عبداللہ نام تھا ان میں. وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ ان کے اندر بھی پیغمبر تو آئے تھے نا. اگر آپ ذاکر نائک کی وہ سنیں تو ان کے اندر ان کی جو ساری جو کتابیں ہیں، جو مختلف وید اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کے اندر بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک ہے.
تو مطلب یہ کہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ساری مخلوق ہے نا، تو انہوں نے تو اپنے اپنے مختلف پوجا کرنے کی چیزیں نکال لی نا. اصل میں تو پیچھے الہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ شرک کرتے ہیں نا، تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم اللہ کی محبت کی غرض سے ان کو پوجا کرتے ہیں. اصل مقصود جو ہے، جو ایک ہستی ہے جو بھی ہے نا. تو یہ اہل مشرقین تو ہر جگہ تھے نا، وہاں بھی تو تھے نا مشرقین. یہ تو نہیں ہے کہ وہاں بالکل نہیں تھے، مطلب جو شرک کرنے والے ہیں وہ تو موجود تھے نا وہاں پہ بھی. تو مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے یہ پیغام ہے. قرآن تو ہر ایک کے لیے ہے نا، تو اس لیے یہ دیکھا جائے تو تمام عامت الناس کے لیے ہے بیسیکلی. تو اس لیے پھر وہ براڈ میننگ میں بیسیکلی جو اس وقت تو مینلی تو یہود تھے یا منافقین تھے، اور یا پھر وہ مومن جو کام ایمان والے تھے، یہ تو سامنے تھے نا. اور اس کے بعد پھر مشرقین بھی ظاہر ہے اس کے اندر ملے جلے تھے، اور باقی رہ گئی بات عام انسان، تو وہ پھر آپ دیکھ لیں رہتی دنیا تک سب ہے. تو یہ تو فارمولہ دیا گیا نا، یہ تو ایک باقاعدہ طور پہ کہا گیا نا کہ ہاں بھی بتاؤ، پروف کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ہے نا، شرط لگا کے کی گیا ہے کہ یہ چیلنج ہے نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے تمہیں محبت ہے تو پھر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ ہے اصل میں پوائنٹ. آلویز قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ جس وقت آیت نازل ہو رہی اس کے سیاق و سباق، اس کی ساری پیچھے جو ربط ہے اس کو ملا کے دیکھیں گے کہ پہلا آڈینس کون تھے، پہلے کس سے ڈائریکٹ خطاب ہے، اور ان میں پھر کتنی کیٹیگریز ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ خطاب کا مقصد بھی ڈیفرنٹ ہے. اب یہیں دیکھ لینا یہود کو کیوں کہا جائے گا یہ والا جملہ کہ وہ خود دم بھرتے تھے. یہود کو کہنے کا مقصد ڈیفرنٹ ہے، ان کو کہ تم دم بھرتے ہو تو کرو پھر اطاعت، ادھر سے کیوں منہ موڑ رہے ہو. اور جو نئے مسلمان ہیں ان کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسلام لائے ہو، اتنا بڑھ چڑھ کے ساری مانگ رہے ہو، یہ بھی چاہیے ہمیں، یہ بھی چاہیے فائدے، تو پھر سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور ان کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو جو دوسرے لوگ تمہارے دل میں بسے ہوئے ہیں یہود سے اور دوسرے لوگوں سے جو اہل کتاب سے دوستی ہیں ان سے محبتیں ہیں. محبت کی ہم نے اتنی ڈیٹیل سے دیکھا ہے کہ کس ٹائپ کا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، دلی محبت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دلی محبت کی بات ہو رہی ہے. ان کو اور طرح کا میسج ہے، منافقین کو اور طرح کا میسج ہے، اور مشرکین کو اور طرح کا. ہر ایک کے لیے الگ الگ ان کی طریقے کے مطابق میسج ہے دراصل. فَاتَّبِعُونِ تو پس اطاعت کرو میری، تو میری اتباع کرو. کیونکہ محبت جو ہے نا، یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو. کس اس کے اوپر؟ شرط کے اوپر اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے. یہ ہے تو محبت کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا جو دل کے اندر ہے. اب محبت کی جو کیفیت ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے، یہ اگر ہوتی ہے پیدا، تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک نمونہ. نمونہ چاہیے ہوتا ہے نا، ایک نمونہ چاہیے. تو اس کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی ذات اس میں اسوہ موجود ہے. یہ بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا. اس کے بلاغہ کے بھی نوٹس ہیں، وہ بہت اچھے ہیں. مجاز مرسل کا اس میں رول ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تو ایکچولی یہاں پہ آپ کا اسوہ ہے نا موجود ہے، تو اس کی ذات اللہ کی پسند اور ناپسند کا ایک نمونہ ہے. اس رسول کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک نمونے کے طور پہ اسوہ حسنہ ہے نا، پسند اور ناپسند کا ایک نمونہ ہے نا. اور وہ ایک روشن مینار کی طرح، ٹرو رول ماڈل. ایگزیکٹلی. اب اس روشنی میں تم نے سیدھے راستے پہ جانا ہے. خود تو پتہ نہیں ہے، جو پیچھے گزرتا آ رہا ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو انہوں نے ہی بتانا ہے نا کس راستے پہ جانا ہے، انہوں نے ہی آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جانا ہے. تو اگر اپنے دعوے میں مخلص ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس آیت نے ایکچولی فیصلہ کر دیا سب کے لیے.
اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے، کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، جو کہتا ہے کہ ہاں اس سے پوچھا جائے کہ تم اللہ سے کیا تمہارا، جی میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس کے اعمال، افعال، عقائد، سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. یہ باقاعدہ طور پہ جیسے ایک فارمولہ ہوتا ہے نا، یہ وہ فارمولہ ہے. تو محبت کا دعویٰ کیا تو اس کی ہر اینگل، ہر زندگی کا معاملہ جو ہے اس کے مطابق ہو. اچھا یہاں نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا کہ میری اتباع کرو، یہ نہیں کہہ سکتے تھے. یہ کیوں کہا کہ میں پیغمبر کی اتباع کرو؟ بتائیں. جو حکم تو اللہ کی ہے نا، پیغمبر اللہ ہی کا حکم دے رہے ہیں نا، کوئی نئی بات تو نہیں وہ بتاتے، اللہ کی طرف سے سارا حکم آتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری اتباع کرو. بتائیں. یہاں پہ یا متکلم جو ہے، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر اللہ کی اتباع کرو، جس سے محبت کا دم بھرتے ہو اس کی اتباع کرو. تو یہاں پہ یہ کیوں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو؟ عین الیقین کے لیے وہ سامنے دیکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے بیسٹ بندے آف اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے، اینی تھنگ ایلس؟ اچھا اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اور جو آپ نے لکھا وہی ہیں سارے، آپ نے ذرا اپنی اپنی ورڈنگ میں اس کو ایکسپلین کیا ہے. دو ورڈز ہیں، اطاعت، یہ ہم کر چکے ہوئے ہیں اس لیے میں نے ان کی لغت نہیں کی، اور اتباع. اطاعت کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ اطاعت کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ جی یعنی جو بھی اطاعت کا لفظی میننگ تا واو عین سے ہے نا، اوبے کرنا. ٹھیک ہے نا، حکم ماننا. اطاعت کا بیسک میننگ حکم مانا کرنا. اتباع کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ دونوں کے جسٹ سمپل میننگ کو دیکھیں، حکم ماننا اور اتباع فالو کرنا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، رب نے اطاعت لازم کی ہے، اپنے لیے تو اطاعت لازم کی ہے نا، قرآن میں بھی بہت ساری آیات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع نازل کی ہے، لازم کی ہے، کیونکہ اتباع فالو کرنا ہے نا، فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا، رسول کی اتباع کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئی؟ وہ ہم آپ نے جو سارے پوائنٹ لکھے وہی ہیں، سمپل. اس لیے کہ اتباع کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک نمونہ، ایک ذات ہونی چاہیے جس کی اتباع کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کی تو فزیکلی ذات نہیں ہے نا، فزیکلی تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ پوری طرح جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس سارے کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا عمل، آپ کا قول، اور پھر انسان تھے وہ، تو انسانوں نے ان کو فالو کرنا تھا. تو ایک پریکٹیکل شکل میں آپ کی ایک شخصیت سامنے تھی. تو اس لیے کرنی وہی چیزیں تھی جو اللہ نے کہی ہیں، کی وہی آپ نے، لیکن پریکٹیکلی کر کے دکھایا، بول کے دکھایا سب. سبحان اللہ. بالکل بیسیکلی تو اللہ ہی کی اتباع ہے نا. تو لیکن اللہ کی اطاعت ہے اور ان کی اتباع، لیکن پریکٹیکلی کریں. تو ایک انسان کو، جیسے آپ نے بھی کہا تھا عین الیقین والی بات، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ انسانوں کو ایک ویژولی کوئی اگزامپل چاہیے ہوتی ہے، ایک ایگزامپل چاہیے ہوتی ہے، تبھی تو پھر مثال چاہیے ہوتی ہے. قرآن بھرا پڑا ہے مثالوں سے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دیکھیں تو انہوں نے مختلف مثالوں سے سمجھایا ہوا ہے. تو مثال ضروری ہے. ہم دیکھیں جیسے ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک دیا ہوتا ہے نا کہ مثال کے مطابق یہ کام کریں، ایسے ہی کہا جاتا ہے نا، ایک مثال دی جاتی ہے. تو اور پھر اتباع کا مطلب ہی ہے کہ فٹ سٹیپس پہ چلنا، پیچھے پیچھے اس کو فالو کرنا.
آپ نے کیا لکھا؟ انسان انسان کو ہی فالو کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی اس لیے انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور یہی جواب مشرکین مکہ کو بھی دیا جب انہوں نے فرشتوں کے نبی ہونے کا مطالبہ کیا. ایگزیکٹلی نبی کی اتباع. بالکل. تو یہ ایک سوال کا جواب الحمدللہ آپ نے دیا ماشاءاللہ سے. اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری اتباع کرو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو محبت کرے گا اللہ تم سے. سب سے پہلے اگر ہم اتباع کی بات کریں تو اس پہ ہم پہلے بات کریں اور پھر اللہ محبت کرے گا، ان دونوں باتوں کے اوپر. تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ہم اپنے طور پہ کہ اتباع کیا ہوتی ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں، ہم اپنی باتیں کیا کریں. ہمارے پاس اتنا حدیثوں کا ذخیرہ ہے، اور اس کے اندر بہت مختلف، اتنی زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اتنی مختلف حدیثیں ہیں. وہ ساری تو نہیں میں کوٹ کر سکتی، لیکن کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ کر لیں. پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات خود کریں گے. اسی طرح اللہ سے محبت کے بارے میں بھی بے شمار حدیثیں، بے شمار آیات ہیں. اب میں نے ان کو لکھا ہے کیونکہ تاکہ ایک صحیح بات ہم تک پہنچے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے. تو یہ کچھ حدیثیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ نے پڑھی ہوں گی ان میں سے یقیناً بہت ساری، اور کچھ اگر اس کے علاوہ بھی ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے آپ. تو سب سے پہلی دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس ٹاپک کے بارے میں خود اپنے منہ سے، تو وہ ہم نے دیکھنا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. سب سے پہلی حدیث دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اب اس حدیث کو لوگوں نے نا مس کوٹ بھی کیا ہوا ہے، کیا کہ اتنا ہی حصہ، بس اتنا حصہ لے لیا ہوا ہے، آگے والا حصہ نہیں پڑا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے. بس اس کو لے کے خوش، آگے والے کو نہیں دیکھا. ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. کتنی سخت بات ہے، جن لوگوں نے انکار کیا. پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، صحابہ پریشان ہو گئے کہ کس چیز سے انکار کیا. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، یقیناً بہت فیمس حدیث ہے، جنت میں داخل ہونے سے، جنت میں جانے سے انکار کیا. یہاں یہ میننگ ہے اس کا. تو صحابہ پریشان ہو گئے، انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، انکار کرنے والے کون ہیں؟ کون ایسا ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ تو فری میں بیٹھے ہوئے جنت میں جانے کے لیے، کچھ کیے بغیر لوگ جنت میں جانا چاہتے یا بھیج رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہہ کے کہ یہ جنتی ہے. تو وہ کون ہے جس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. سمپل. جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. جو اطاعت کرے گا وہ داخل ہوگا، وہ جانا چاہتا ہے، اس نے کوشش ہی اسی لیے کی اطاعت کر کے وہ جنت میں جائے. لیکن جس نے میری نافرمانی کی، جس کو پتا ہے کہ میری اطاعت اس کے ساتھ مشروط ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں جانا چاہتا نا، اس کو کوئی کیئر نہیں ہے، تو اس لیے اس نے انکار کیا. اس کا مطلب ہے اس نے، مطلب یہاں سے کیا بات نکلی اگر ہم سمجھے تو، اس میں سے اصل حکم کیا نکلا، اصل پریکٹیکل کیا بات پوائنٹ نکلا، بتائیں ذرا. جنت کو حاصل کرنے کے حوالے سے یہاں سے کیا لیسن نکلتا ہے، کیا بات نکلتی ہے؟ یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ جن سوائے ان کے وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے جنہوں نے انکار کیا. اور انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو نافرمانی کر رہے ہیں. تو کیا بات نکلتی ہے اس میں؟ عمل کرنے والوں کے اعتبار سے، عمل سے انکار تو کوئی نہیں کرتا نا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. کوئی کہتا ہے ایسے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کتنا بھی وہ برا ہو وہ جانا چاہتا ہے. حقیقت میں جو یہاں سے لیسن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت ہم نے خود کمانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا فضل ہوگا، رحم ہوگا، ایون کتنے بھی عمل کیے ہوں. یعنی جنت میں اگر جانا ہے، جنت خود بخود نہیں مل جانی، وہ خود عمل کر کے ملے گی. یعنی نہ جو
عمل ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے نا، وہ اس کا ذریعہ ہے، وہ راستہ ہے جنت میں جانے کا. اور اس عمل، خالی عمل نہیں، پھر عمل کا ایک پورا پروسیجر بتا دیا گیا ہے کہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. تو یہ پورا ایک پری ریکوزٹ ہے، پورا ایک مطلوب کیا ہے کہ خود عمل کرو گے تو پھر اس کے بعد وہ عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا تو جائے گا. یعنی جس نے میری نافرمانی کی، جس نے عمل تو بہت کر رہے ہیں انسان، اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ وہ ان کے نیک اعمال ہے اور وہ جنت میں جائیں گے. اب جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی سے مراد کے ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کے طریقے پہ نہیں چلتے، لیکن بہت نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے، لیکن تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، محراب بھی ہے، پھر ساتھ ساتھ بدعات ہو رہی ہیں، قرآن پڑھنے کا حکم ہے تو بہت قرآن پڑھا جا رہا ہے، حفظ بھی کیے جا رہے ہیں، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جو طریقہ ہے سارے اعمال کرنے کا وہ آپ کا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل نہیں کرے جس نے میری نافرمانی کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل نہیں کرے، یہ اس کا مطلب ہے عمل ہو رہے ہیں لیکن طریقہ کار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اتباع نہیں ہے. سمجھ آئی ہے پوائنٹ؟ اصل چیز یہاں پہ یہ ہے کہ جس نے انکار کیا، یعنی جس نے میرے طریقے کا انکار کیا، یہ ہے اصل میں پوائنٹ. یہ نہیں کہا کہ جنت کا انکار کون کر سکتا ہے یا عمل کا انکار کیا. اب جو لوگ ہزاروں بدعات کر رہے ہیں، ڈھیروں کے حساب سے عمل کر رہے ہیں، لیکن طریقہ نہیں ہے. اور تو اور یہ دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی تو بہت اچھے اچھے عمل کر رہے ہیں نا، ٹھیک کر رہے ہیں نا. تو کیا ان کا عمل اس طرح سے قبول ہوگا؟ ظاہر ہے ان کو دنیا میں اس کا عمل کا اجر اللہ تعالیٰ دے دیتے، ضائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. لیکن اسلام لانے کے بعد ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہو. نماز تب قبول ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھی جائے. دیکھ لیں کس کس قسم کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کتنی بدعات اس میں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز میں، ہر عمل میں بدعات ہوتی ہیں. تو پھر وہ طریقہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ پھر خالی خیالوں سے اور باتیں کرنے سے نہیں. تو اس حدیث کے پیچھے یہ بات ہے. اگلی حدیث دیکھ لیں. اور دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ جو حدیث ہے نا یہ بہت لمبی سی حدیث ہے، اور لمبی کے اندر وہ ایک خاص ٹاپک ہے بہت لمبا سا جس کے اندر فرشتے جاتے ہیں اور وہ سب، یہ اس کا دیا ہوا ہے کیا کہنا چاہیے ریفرنس، تو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ پیچھے کیا ریزن، وہ کچھ اور ٹاپک ہے. لیکن اس کے اینڈ کے اوپر جو کہا گیا وہ یہ ہے، اور دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب دیکھ لیں یہ ہماری آیت کے ساتھ کتنا وہ کر رہا ہے. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، انسانوں کے درمیان میں تفریق کرنے والے، ان کی ذات جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں اس چیز کو فرق کرنے والی ہے. کہ فرق کیا کرنے والی ہے؟ جو اطاعت کرے گا وہ اللہ کی آپ کی اطاعت سے لوگوں اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی سے اطاعت. تو یہ بہت ہی کلیئر، بہت سمپل اور بہت ہی ایزی ترین حدیث ہے نا. اچھا اس کے بعد آ جائیں ایک اور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ تو آپ نے سنی ہوگی، بہت عام حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی سو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ الگ سے حدیث ہے لیکن ہے یہی معنی میں جو اوپر ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں. اوکے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری اور اس کی یعنی دین حق کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مثال دے کے دیکھیں سمجھایا. مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے،
میں تمہیں واضح طور پہ اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنی حفاظت کا سامان کر لو۔ چنانچہ اس کی قوم سے ایک جماعت نے اس کی بات مانی، راتوں رات نکل کر اپنی پناہ گاہ میں چھپے اور بچ گئے، جبکہ ایک جماعت نے اسے جھٹلایا اور صبح تک اپنے اپنے مقامات ہی پر بے فکری سے پڑے رہے۔ منہ اندھیرے ایک لشکر نے ان پر حملہ کر دیا، انہیں ہلاک کر کے غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ سو یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال جس نے میری نافرمانی کی، جو حق میں لے کر آیا اسے جھٹلایا۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوئی تھی، میں نے یہ ویسے یہ آخر کا پارٹ تو ہے ہی، لیکن شروع کا جو سارا ہے کہ ایک مثال جو دی وہ میں نے نہیں سنی ہوئی تھی، تو یہ مجھے ملی تو مجھے اچھی لگی، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں نا۔ تو مطلب ایک ایگزامپل، اس طرح کی ایگزامپل آپ نے وہ بھی دی تھی جب آپ نے ساری فیملی کو جمع کیا تھا، مطلب یہ عملی طور پہ یہ تو ایگزامپل ہے نا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ ساری فیملی کو جمع کر کے کیا کہا تھا جب ابو لہب نے آپ کے لیے بڑے خراب الفاظ استعمال کی تھا؟ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ مکہ میں شروع میں تو آپ نے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف سے، میں بھول گئی ہوں ایگزیکٹلی کیا کہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا اس وقت، اگر آپ کو کوئی ہنٹ ہے تو دیں کہ اگر کوئی آ رہا ہے کوئی حملہ کر رہا ہے، میرے بالکل ہی دماغ سے نکل گیا، حالانکہ یہ میں نے پڑھا تھا، دشمن آ رہے ہیں کچھ اس طرح، میرا خیال ہے یہی اسی طرح کچھ تھا نا۔ ہاں بہرحال تو یہ بالکل اسی طرح کی عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی نا، پہلی دعوت، تو اپنی فیملی ساری کو بلایا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کے تو آپ نے ساروں کو آواز دی تھی، اور اس میں پھر آپ کے چچا سارے آگے تھے، وہاں پہ ہی ابو لہب نے بڑے برے الفاظ میں آپ کو پھر یوں کہنا چاہیے کہ قرض کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ نازل ہوئی تھی، تو ایک ایک کا نام لے کے آپ نے کہا تھا، تو وہ ساری اگزامپل بھی یہیں پہ اس کے ساتھ فٹ ہوتی ہے۔ اچھا نیکسٹ دیکھیں، یہاں پہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا عمل کیا ہمارا دین جس کے مطابق نہیں، نوٹ کریں، جس نے ایسا عمل کیا ہمارا دین اس کے مطابق، یعنی بدعت اس عمل کے علاوہ، تو وہ مردود ہے۔ یعنی مقصد یہ کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، انہوں نے کہا تھا، تو یعنی ان کے مطابق عمل نہیں کیا تو وہ مردود ہے۔ اب لفظ دیکھیں کتنے زیادہ ہے کہ وہ مردود ہے، دیکھیں عربی کے لفظ دیکھیں، امرنا فہوا رد، کہ وہ رد کیا گیا، مردود ہے۔ آپ کو پتہ ہے مردود کس کو کہا جاتا ہے؟ شیطان مردود، جس کو رد کیا جاتا ہے، تو وہ انسان کو مردود کہا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل نہ کرے۔ نیکسٹ حدیث دیکھیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ اتنی اہم حدیث ہے، بہت زیادہ نا۔ اب اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، اگر دیکھا جائے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک کلیئر فارمولہ ہے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن، خالی مومن نہیں، کامل مومن نہیں، بیسک ایمان تو سب کے پاس ہے نا، اس کا مطلب یہاں پہ کہا نہیں گیا لیکن حقیقت میں کہا گیا کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی ساری فیملی سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ مطلب یہ ایک فارمولہ یہاں پہ دے دیا گیا نا کہ محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے بہت زیادہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور بہت زیادہ، یہاں کہا گیا پوری دنیا، یہاں تک کہ ماں باپ، اولاد، رشتہ دار سب ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی اتباع ایک طرف، آپ دوسری طرف بلا رہے ہیں، اور یہ صحابہ کا آپ نے دیکھا ہی تھا، ہوا یہ
ایسے ہی ہوا، سب لوگ ایک سائڈ پہ ہو گئے، ماؤں کو چھوڑ کے، بیویوں کو چھوڑ کے، سب بچوں کو چھوڑ کے، اسی طرح بچے الگ ہو گئے، انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے نا. تو سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے جو پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت پر لبیک کہنا ہے. اور وہ کہاں کہنا ہے؟ عمل میں. عمل میں کہنا نا، کہ جب سنت آ جائے، سنت کی چیزیں آ جائیں، اللہ کا حکم آ جائے، وہاں پہ اس پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ ماں باپ. مثلاً اکثر ہوتا ہے ایسے، آپ نے دیکھا ہوگا، بتائیں، یعنی جو بچے نوجوان ہوتے ہیں وہ اسلام پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ان کا حلیہ ہی بدلتا ہے، ظاہر ہے. تو کیا بتائیں ہرڈل پیش آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے حوالے سے؟ کیا ہرڈل؟ ہمیں عملی طور پہ بھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھنا ہے نا، کیا پرابلم پیش آتی ہیں، کس چیز کے اوپر آپ شیئر کریں ذرا. حلیے سے مراد ہے لڑکے کیا کر سکتے ہیں، حلیے میں کیا چینج آتی ہے؟ جی بالکل، یعنی سنت کے مطابق داڑھی رکھنا رکھتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. کپڑوں کا انداز بدل جاتا ہے. کپڑے تو نارمل ہی ہوتے ہیں، نارمل پہنتا ہے انسان، لیکن پھر بھی جو تھوڑا سا مثلاً ٹخنوں سے اوپر کپڑے پہنے جاتے ہیں تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے. خاص طور پہ تو داڑھی کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے نا، ساری چیزوں کے اوپر. پھر اس کے بعد جی پینٹ ہائی ہوتی. پھر اگر لڑکیوں کی ہم بات کریں تو وہ کیا ہے، ظاہر ہے وہ اپنا کور کرنا شروع کر دیتی ہیں، نقاب لیتی ہیں، یا نقاب نہیں بھی لیتی تو عبایا یا اپنے موڈسٹ طریقے سے کپڑے پہنتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں پھر مس فٹ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی، اگر فیملی نہیں ہے اس راستے پہ، ماں باپ، ایون بہن بھائی رشتہ دار، وہ سب سے پہلے رکاوٹ بنتے ہیں نا. اور پھر باہر کے لوگ تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا. اور اگر پھر وہ نہیں کرتے لوگ، اور اگر ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو بہت اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی سے بھی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے نا. تو محبت کو جسٹیفائی کرنا ہے کس کے ساتھ؟ اطاعت کے ساتھ، پیروی کے ساتھ، اتباع کے ساتھ. یعنی حکم عدولی کر رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں محبت کریں، تو دونوں چیزیں کیسے ایک جیسی ہو جاتی ہیں نا؟ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوئی پروف دینا ہوتا ہے نا. دنیاوی محبتوں کے لیے تو لوگ بہت پروف دیتے ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں بہت قصے آپ کو ملتے ہیں جو عشق مجازی، یعنی انسانوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، ایون خودکشیاں کر لیتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں نا خودکشیاں، تو وہ اپنے محبت کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی وجہ سے، جبکہ وہ غلط عمل ہے، گناہ ہے، حرام ہے اس طرح کی موت، لیکن کرتے ہیں لوگ. اچھا، اب اس کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ والی حدیث یاد ہے نا آپ کو، یہ اسی سینیریو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، وہ میں نے نہیں لکھی، لمبی حدیث ہے، وہ اتنی مشہور ہے کہ اس کو میں نے نہیں لکھا. کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے بھی کہا تھا نا، وہ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ میں اپنی ذات کو چھوڑ کے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. انہوں نے، آپ نے کہا تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ نہیں، اب سے میں آپ سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. انہوں نے فوراً ہی اس کو چینج کر لیا اپنی نیت کو نا. تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ ایمان کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات، ان کے دین کی آپ کو پتہ ہے خدمات کیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت رکھتے تھے. لیکن ان کے لیے اگر اتنا ضروری ہے محبت کا ہونا، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی نسبت اگر دیکھا جائے تو. تو اس لیے یہ یہاں پہ مین پوائنٹ ہے. اچھا، یہ حدیث پھر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. یہ تو تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور اتباع کی بات آ گئی. اتباع تو تبھی ہوگی نا جب محبت ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس طلب کے بعد، جواب طلب، کہ پھر اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تم سے جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کے لیے بہت ساری بہت ہی خوبصورت روایات ہیں. آپ اگر ٹائم ہو تو نکال کے دیکھیں، کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ اتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ حدیث. بے شک جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے، سوچیں ذرا، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے
وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے بے شک میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، نام لے کے. فلاں شخص تو ادھر لکھا ہوا ہے نا، لیکن اس بندے کا نام لے کے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس سے محبت کرو. فرمایا جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ شروع ہو جاتے ہیں. فرشتے تو اتباع کرتے ہیں نا. پھر وہ آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں بے شک اللہ، جبرائیل علیہ السلام منادی کرتے ہیں کہ بے شک اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہذا تم اس سے محبت کرو. آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. آسمان پہ کون کون ہے؟ کتنی مخلوقات ہے، سب محبت کرتی ہیں. یہ اللہ ہی جانتا ہے کس کس تک آواز کہاں کہاں، اور سب محبت کرتی ہے. پھر زمین والوں کے دلوں میں، زمین پہ تو ظاہر ہے اب جبرائیل علیہ السلام آواز سے نہیں بول سکتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے. پھر زمین والوں کے دلوں میں یعنی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. دعا بھی ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے، اب یہاں تک تو بہت ہی خوبصورت ہے نا، سوچے تھوڑی دیر کو ویژولائز کریں کہ نام لیا جا رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اب وہ اس قابل ہوگا تو محبت کریں گے، اور اس کا محبت کا جو کرائٹیریا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، میکسیمم کوشش کرتا ہے اپنی اس کے مطابق، تو اس کے بعد پھر وہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت شروع ہو جاتی ہے. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. لہٰذا صرف اللہ محبت پھر نہیں کرتے ہیں، وہ سب کے دل میں محبت، یعنی جتنی کائنات کے اندر ہستیاں ہیں، مثلاً آسمان والوں میں اب روحیں بھی ہیں، جو پیغمبروں کی روحیں بھی ہیں وہاں پہ، رائٹ، سب ہے نا، اور فرشتے ہیں، باقی ہمیں نہیں معلوم کون ہے. تو جو بھی ہے وہاں پہ سب اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو وہ جبرائیل کو بلا کر فرماتے بے شک میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے بغض رکھو. جبرائیل اس سے بغض رکھتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح اعلان کرتے ہیں آسمان والوں میں اور اسی طرح زمین پہ، زمین والوں میں، کہ ان کے دلوں میں بغض ڈال دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. اچھا، اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ تو اتنی غفور الرحیم ہے، ہر بندے سے وہ محبت کرتے ہیں، مطلب اپنے خیال کرتے ہیں زمین پہ، تو وہ کیوں کسی سے بغض رکھتے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ یہاں پہ تو وجہ نہیں بتائی کہ کیوں محبت کرتے ہیں اور کیوں بغض رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے دونوں، اس کی محبت رکھنے کی بھی اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ تو سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرط جو لگائی ہے یہ فَاتَّبِعُونِی، اطاعت کرو تو محبت رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے لفظ، اس کے لیے بول کے، اس کا نام لے کے محبت کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں. یہ خود بخود ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ذرا سوچیں، اب لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہوتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں اس کو عملی طور پہ، تو مجھے تو جھرجھری آ گئی تھی کہ ہم تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون کون ہم سے محبت کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. ہو سکتا نہیں، یقیناً تبھی محبت ڈلتی ہے نا انسانوں کے دلوں میں. اوپر والوں کا تو ہمارا ملاقات نہیں ہے ابھی، زمین والوں سے ہی ہے نا فی الحال. تو ہو سکتا ہے کوئی ہماری اتباع کر رہے ہیں ہم، جس کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور اس نے پھر ہمارا نام لے کے ادھر کہا. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا نام لیں اللہ تعالیٰ آسمان پہ، اور ادھر کی مخلوق ساری جو لوگ ہیں وہ آسمان والے کہا گیا وہ سب سنیں اور وہ ہم سے محبت کریں، اور پھر زمین پہ بھی زیادہ لوگوں سے کے دلوں میں محبت آ جائے. ذرا تھوڑی دیر کو سوچیں اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے طریقہ کار. یہ حدیث مجھے بہت ہی پیاری لگی، اور بلی میں مطلب ایک راستہ جیسے کہتے ہیں نا، آپ بھولے ہوتے ہیں، آپ نے پڑھی ہوتی ہیں بہت حدیثیں، بڑے کورس کیے ہوتے ہیں، بڑے ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتا ہے انسان، عمل نہیں کر سکتا. اب اس کی ڈیپتھ میں جائے، ابھی تو میں نے اردو کے الفاظ کے اوپر بات کی، ابھی عربی کے تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا خزانے ہیں. لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
منہ سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی زبان سے اس شخص کا نام نکل رہا ہے، تو ہم کیوں نہ چاہیں گے کہ ہمارا نام نکلے. اور پھر اس کے بعد سب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نام لے رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے بعد کہ اس شخص فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، خبر دے رہے ہیں. اور پھر دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں لوگوں کے. اور دوسری طرف پھر آپ سوچیں کہ بغض اور وہ، تو یہ ایک آسان سا طریقہ بتا دیا ہے، اتباع کریں اللہ تعالیٰ نے جو کوئی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں پہ آ جائیں ایک اور حدیث. یہ لمبی حدیث ہے لیکن اس میں بھی بڑا اہم لیسن ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا، میں کل ایک ایسے شخص کو پرچم عطا کروں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا. اب اس شخص کا نام نہیں لیا، اس کے بارے میں کہا کہ وہ شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اس کی صفت بتا دی. اور اللہ، صرف وہ شخص اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ اور اس کا رسول اسے محبوب ہے. سبحان اللہ. سنی ہوئی ہے یہ حدیث؟ کون ہے وہ؟ کون تھے وہ جن کے بارے میں یہ صفت تھی اللہ آپ نے بتائی کہ اللہ اور اس کا رسول سے وہ محبت کرتا ہے، بدلے میں اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو چنانچہ جب صبح ہوئی، اچھا اب جب آپ نے یہ کہا نا، یہ رات کو کہا، مطلب ایک دن پہلے کہا. اصل پوائنٹ یہاں پرچم دینے کی نہیں تھی، اصل پوائنٹ یہاں پہ جو وہ تو وہ بھی ظاہر ہے بہت بڑا وہ تھی عزت، لیکن اصل پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہے یہ کہ وہ شخص کون ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ اللہ رسول سے وہ خود محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پروو ہو چکا ہوا ہے. تو پھر صحابہ تو کلبلی مچ گئی، وہ تو جناب ساری رات ان کو نیند نہیں آئی ہوگی. اس کی وہ ڈیٹیل ملتی ہے اس میں کہ ہر ایک کی خواہش ہوگی، سب کے دل میں ہوگی محبت، لیکن اب وہ لیول تو پتا ہوگا نا انہی کو. تو پھر کیا ہوا کہ صبح ہوئی تو تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب پر امید تھے. اب اندازہ کریں، سب پر امید تھے کہ وہ پرچم اسے عطا کیا جائے. کیوں پر امید تھے؟ کیوں پر امید تھے بتائیں آپ؟ وہ اپنے آپ کو اس کے اہل سمجھتے تھے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس والی صفت کو سمجھتے تھے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں یہ تو وہ خود جانتے تھے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں وہ بھی انہیں نظر آتا ہوگا، ظاہر ہے. لیکن اللہ ان سے محبت کرتا ہے یہ تو نہیں نا پتا تھا، دیکھا جائے تو. نوٹ کریں تو. لیکن چونکہ ان کی اپنی محبت اتنی اسٹرانگ تھی تو وہ ان کا پھر توکل تھا نا، بلیف تھا کہ اللہ بھی کرے گا. بلیو ہونا چاہیے نا. پھر جب آپ خود کرتے ہیں تو آپ کو امید ہونی چاہیے کہ دوسری طرف سے بھی ملے گی محبت. وہ تو پھر اللہ ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. تو یہ تھی بات. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلایا، پرچم لیا. تو علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ آپ نے پوچھا وہ کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ. وہ آپ کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا تو وہ ایسے شفا یاب ہوئے کہ گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. معجزہ آپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم انہیں عطا فرمایا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ان سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ ہمارے جیسے مسلمان ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا یوں ہی چلتے رہو حتیٰ کہ تم ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت پیش کرو. انہوں نے بتاؤ کہ اللہ کی کیا حقوق ان پر واجب ہے. اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے، اب یہ آپ نے یہ والا پارٹ بھی سنا ہوگا، اگر تمہارے ذریعے اللہ کسی ایک آدمی کو ہدایت فرما دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا. ایک آدمی، سوچیں ذرا. لیکن اور برا رضی اللہ تعالیٰ مروی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں. یہ بھی ایک اسی پہ تو شیعہ پھر بہت وہ کرتے ہیں.
تو یہ ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اب پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ کیا خالی حضرت علی تو نہیں نا محبت کرتے ہوں گے، لیکن محبت کی کوئی لیولز ہوتے ہیں نا، قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتی ہوتی ہیں، اس کو پروف کرنا ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے جب آپ کو پتہ ہے ہجرت کا واقعہ ہوا تھا، تو اس سے بڑی کیا قربانی ہے، اس سے بڑی کیا کہنا چاہیے بہادری تھی؟ کیا آپ کی چارپائی پہ آپ سلا کے انہیں چلے گئے تھے؟ آپ کو مار بھی سکتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نا، تو مار سکتے تھے نا وہ، لیکن یعنی بہادر تھے اور بچے بھی تھے وہ اتنے، اور بہت ساری ان کی فضیلتیں ہمیں پتہ ہی ہے، اور آپ کی بیٹی ان کے ساتھ بیائی گئی تو ان کا کوئی لیول تھا نا، نوجوانوں کے سردار، تو اس لیے چلیں بہرحال یہ تو بہت سارے ٹاپک ہیں وجہ۔ اچھا اس کے بارے میں ویسے آتا ہے مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس کے اندر ایک اور جگہ پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کسی منصب کی کے بارے میں سوائے خیبر کے موقع پر کہ کاش یہ فضیلت جو حضرت علی کو ملی ہے وہ مجھے مل جاتی۔ حضرت عمر کا لیول دیکھیں ذرا، انہوں نے اس بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ مجھے اس یعنی ایک وہ منصب تھا نا پرچم دینا، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ تھی کس وجہ سے منصب ملا، تو ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیول بھی محبت کا کیا ہے یہاں تک۔ اب ان کے لیے دیکھیں کیا الفاظ ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس سے بڑی کیا فضیلت ہے اب ان کی بھی، سبحان اللہ۔ اچھا لاسٹ حدیث دیکھ لیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصوصیتیں ایسی ہیں جن میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیرینی پالے گا۔ 3 خصوصیت جو ایمان کی مٹھاس پالے گا، سوچیں۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں، ایک یہ جو ہم جس کو پڑھ بھی رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ تیسرے یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھ لیں ایمان کی مٹھاس پانا، تو سب سے پہلی بات کہ اللہ رسول سب سے زیادہ، اللہ کی ذات اور آپ کی ذات سب سے زیادہ عزیز۔ اب عزیز تو سبھی کو ہوتے ہیں، لیکن اصل تو وہی بات کہ اللہ کو ماننا یا اللہ سے محبت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، محبت کرنا، بس یہ نف ہے زبان سے کہنا۔ اصل بات یہ ہے عزیز ہونے کا مطلب ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ ہے محبت، عمل کر کے دکھانا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے، یہ بھی عمل ہے نا۔ ویسے اور محبتیں ہماری بہت ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، خون کی محبتیں ہوتی ہیں، جو رشتوں کی محبتیں ہوتی ہیں، جو رشتے بنتے ہیں، بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل محبت کہ اس لیے محبت کہ اللہ کی محبت۔ اب ہر محبت کے پیچھے ہم نیت کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ نے بچے سے محبت کرنی ہے، قدرتی ہے، اس میں کیا نیت کرنی، لیکن جب آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے مجھے بچہ دیا، اللہ کی مخلوق ہے تو اس سے محبت کرنی۔ بری مخلوقات ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ برے، ان سے بھی ان کے اوپر بھی ساتھ آپ وہ کریں رحم کا معاملہ یا محبت کا، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ مطلب بہت ساری چیزیں اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں، اب یہ ایکچولی یہ والی حدیث دیکھیں جو آخری والی ہے، یہ کیا ہے، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے نا، اس میں ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، یہ ہے نا ایک پورا فارمولہ ہے نا، اس میں 3 پوائنٹس بتا دیے گئے، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، اور نمبر 3 یہ۔ اب اس کو اگر انہی 3 پوائنٹس کو ہر کوئی شخص دیکھے، اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ وہ کس لیول پہ ہے۔ نہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ کون کتنا عزیز ہے، عملی طور پہ انسان خود ہی نوٹ کر لے۔ حکمت والے علماء نے کہا ہے کہ انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے،
کہ وہ اس کی کیا بڑی بات ہے، وہ کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی تمہارا اللہ سے محبت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی ہستی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وہ اسی کا مستحق ہے۔ اصل بڑی بات کیا ہے؟ اصل بڑی بات کیا ہے بتائیں؟ کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اصل یہ پوائنٹ ہے۔ لطف اس وقت آئے گا جب اللہ تجھے جانے لگے، بندے کو۔ جی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ چاہے، ہمیں تو محبت کرنی کرنی ہے، یہ کوئی احسان تو نہیں کرنا نا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، رب کی خصوصیت ہے جو سب ہے، وہ تو اس نے کرنی کرنی ہے نا۔ یہ چیز کی لذت جو ہے نا، وہ تب انسان فیل کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے تعارف ہو جائے، اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے، پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی فیل ہوتا ہے وہ آپ کی جس طرح ٹیک کیئر کرتا ہے، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے، اتنے بزی ہیں، اتنے بزی ہیں اپنے معاملات میں کہ ہم یہ اتنی باریک والی چیزیں فیل ہی نہیں کرتے، اس طرف جاتے ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے محبت کا اظہار، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں انسان کے ساتھ مختلف موقعوں پہ، جب ہم اتنی مشکلوں میں پڑے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب نہیں ہے نا ہم میں موجود، ہم یہ چیز ان سے تو فیل نہیں کر سکتے نا، وہ تو اس وقت کے صحابہ کرتے تھے فیل، لیکن آ، اللہ تعالیٰ کی محبت کو تو ہم فیل کر سکتے ہیں نا۔ وہ کیسے فیل کریں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو ہمیں ڈیلی بیسس پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہوگا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اگر واقعی اس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اس کی نشانی ہے۔ اب یہ ٹاپک ایسا ہے نا کہ اس کو پورا کور کریں تب پتہ چلے گا کیا کیا نشانی ہے، کہ کیسے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فارمولا دیا نا، اس کو اگر ہم پوری طرح سے کرنا شروع کر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 100% اطاعت کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ اب دیکھ لینا کہ اب یہ علم جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس چیز کی اویئرنس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی محبت ہے نا، یہ اس نے چانس دیا ہوا ہے نا کہ ہم قرآن کو اتنی ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں۔ آپ مجھے خود بتا دیں ایمانداری سے کہ یہ آیات، میں خود اپنی بات کروں گی، میں کسی کی کیا پوچھوں یا بات کروں، کہ آپ میں سے بہت سبھی نے تقریباً تعلیم القرآن کے کورسز کیے ہوئے ہیں، میں نے بھی کیا ہوا ہے، ایک ایک لفظ کو رٹا تھا، یاد کیا تھا ترجمہ جو بہت فائدہ دیتا ہے اب تو، لیکن کبھی میں نے اس ڈیپتھ میں جا کے یہ چیز کو فیل ہی نہیں کیا اس آیت کو۔ اب میں نے کہا نا اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے خطبوں میں، وعظ میں، اور اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جب آپ بیٹھ کے اس طرح ایک ایک لفظ کو آپس میں ریلیٹ کریں، سنیں، ساتھ حدیث کو جوڑیں، ساتھ ان کا عمل دیکھیں، تو سو مینی تھنگس سامنے آتی ہیں، اور پھر ہمیں اصل میں تو اپنے آپ کو ساتھ ساتھ محاسبہ کرنا ہے، جج کرنا ہے نا، ہر ایک حدیث پہ، ہر ایک آیت کے اوپر کہ ہم کس لیول پہ ہیں نا۔ یہ تو ایک ہے نا پوائنٹ کہ اس کے نتیجے میں محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں ایک تو یہ ملنے والا ہے فائدہ، جس سے بڑا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ جیسے کسی کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا، ایگزیکٹلی آپ دیکھیں کیا کہا گیا ہے کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، کیا اس میں بالکل کلیئر کٹ الفاظ ہے کہ اس کے قدموں پہ نہ چلو۔ اس کے قدموں پہ نہ چلو سے مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں نا گیمز بھی بچے کرتے ہیں، اور ویسے بھی سمندر پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ گیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی میں پیر تو دوسرا پیچھے پیچھے جا رہا ہے فن کے لیے، ایگزیکٹلی اس کو امیجن کریں کہ شیطان کس طرح اپنے پیچھے لگا کے آگے جاتا ہے، یہ ہے ایکچولی بیسیکلی اتباع۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قدموں پہ چلنے کا حکم ہے، اور شیطان کے قدموں سے بچنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ تو اینڈ پہ کہاں لے کے جائے گا اور آپ کی اطاعت کہاں لے کے جائے گی، دونوں میں فرق ہے نا۔
دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.